नाज़रीन किराम, जनाब क़ुसई के जलील क़द्र लख्त जिगर जनाब अब्द मुनाफ उनका नाम मुगीरा था। उनके हुस्न जमाल की वजह से उन्हें कमरुल बतहा यानी बतहा का चांद कहा जाता था। एक पत्थर मिला जिस पर उनकी तहरीर कंधा थी, उसमें एक जुमला ये था कि मैं मुगीरा बिन क़ुसई हूँ, मैं कुरैश को वसीयत करता हूँ कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहा करें और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उनके चेहरे में चमकता था, उनके हाथ में निज़ार का झंडा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कमान हुआ करती थी। उनके बारे में जनाब आलूसी लिखते हैं कि उनको उनके हुस्न व जमाल की वजह से बतहा का चांद कहा जाता था। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्हें एक पत्थर मिला जिस पर यह इबारत कंधा थी कि मैं मुगीरा बिन क़ुसई हूँ, मैं कुरैश को वसीयत करता हूँ कि वो अल्लाह ताला से डरते रहा करें और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें। आप बुतों से बुग़्ज़ रखा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक उनके चेहरे पे चमका करता था। अपनी सखावत और गैर मामूली सियासी फ़हम व फ़िरासत की वजह से जनाब अब्द मुनाफ अपने वालिद के बाद यही अपनी कौम के सरदार मुकर्रर किए गए। उनके बारे में एक शायर ने कहा है कि कुरैश एक अंडे की मानंद है और जब उसे फोड़ा गया तो उसका मगज़ और जौहर अब्द मुनाफ की सूरत में बाहर आया। मोहम्मद बिन अस्साइब कहते हैं कि क़ुसई के इंतकाल करने पर जनाब अब्द मुनाफ बिन क़ुसई उनके कायम मकाम हुए। कुरैश के तमाम उमूर उन्हीं के हाथ में थे। जनाब क़ुसई ने अपनी कौम के लिए जिन महल्लात की दाग बेल डाली थी, अब्द मुनाफ ने उनके अलावा दूसरे महल्लात की दाग बेल भी डाली। ये अब्द मुनाफ ही की खुसूसियत थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आयत मुबारका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन और ए महबूब अपने ख़ानदान के करीब तरीन लोगों को खुदा के खौफ से डराओ, जब ये नाजिल फरमाई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस ख़ानदान अब्द मुनाफ ही को अक़रबा में शुमार फरमाया, यानी सितवते खुदाबंदी से डराया। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल फरमाई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवा पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ से आवाज़ दी कि ए आले फ़हर, ए ख़ानदान फ़हर के लोगों कहाँ हो। आवाज़ देते ही तमाम कुरैश हाजिर हो गए। अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि औलाद फ़हर, ये तेरे सामने है, जो कहना है कहो। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके फरमाया, कहा ए आले गालिब। इस आवाज़ पर हारिस और महारिब फर्जंदान फ़हर की औलाद से निकल गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, या आले लुवई बिन गालिब। इस आवाज़ पर तीम बिन गालिब की औलाद भी वापस चली गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, या आले काब। इस आवाज़ पर आमिन बिन लुई की औलाद निकल गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए आले मुर्रा बिन काब। इस आवाज़ पर अदी बिन काब की औलाद और सहम और हमा इब्नाए अम्र बिन हसीस बिन काब की औलाद भी निकल गई। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आले किलाब बिन मुर्रा। इस आवाज़ पर मखजूम बिन यक्ता बिन मुर्रा और तीम बिन मुर्रा की औलाद भी निकल गई, वापस चली गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए आले क़ुसई। इस आवाज़ पर अब्दुद्दार बिन क़ुसई की औलाद, असद बिन अब्दुल उज़ा बिन क़ुसई की औलाद और अब्द बिन क़ुसई की औलाद भी निकल गई और वापस चली गई। इन सब के चले जाने पर अबू लहब ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये फर्जंदान अब्द मुनाफ अब तुम्हारे सामने है, अब जो कहना है कहो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म सुनाया, यानी आले अब्द मुनाफ ही वो मखसूस अफराद थे
جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان میں سے قریب ترین افراد قرار دیا ہے۔ عبد مناف کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ مفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اناف کا معنی ہے شرف و کرامت اور زیادتی۔ اسی وجہ سے آپ عبد مناف کے لقب سے مشہور ہوئے، کیونکہ اپنے قصائل، اپنے مکارم کے باعث آپ اپنے ہم اثروں میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ تھے۔ طبقات ابن سعد میں تحریر ہے کہ جناب عبد مناف کے 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ مطلب بن عبد مناف یہ سب سے بڑے لڑکے تھے، اور انہوں نے ہی قریش کے لیے نجاشی حکمران حبشہ سے تجارتی معاہدہ کیا تھا کہ قریش اس کے ملک میں تجارت کر سکیں گے۔ دوسرے ہاشم بن عبد مناف، ان کا نام عمر تھا۔ انہوں نے ہرقل فرما روائے قلم شام و روم سے پیمان و عہد لیا تھا کہ قریش امن و حفاظت کے ساتھ شام میں سفر تجارت کر سکیں گے۔ پھر عبد شمس بن عبد مناف، تمازر بن عبد مناف، حنہ بنت عبد مناف، قلابہ بنت عبد مناف، برہ بنت عبد مناف اور حالہ بنت عبد مناف۔ ان 5 بہنوں اور ان کے 3 بھائیوں کی ماں عاتقہ کبریٰ تھی۔ نوفل بن عبد مناف کسریٰ بادشاہ ایران سے انہوں نے اجازت نامہ حاصل کیا تھا کہ قریش عراق میں سفر تجارت کر سکیں گے۔ ابو عمرو بن عبد مناف، ابو عبیدہ بن عبد مناف، یہ خود بھی انتقال کر گئے اور ان کی نسل بھی آگے نہیں چلی۔ ان تینوں بھائیوں کی ماں واقدہ بنت ابو عدی تھی۔ ناظرین کرام، زیتا بنت عبد مناف، ان کی ماں کا نام ثقیفہ تھا۔ ناظرین کرام، اپنے ذاتی صفات و خصائل میں عبد مناف کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ساری قوم ان کو اپنا رئیس سمجھتی تھی، اور پھر اپنے باپ کی تقسیم پر نہ ہی عبد مناف نے کوئی اعتراض کیا اور نہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹوں نے عبد الدار کے بیٹوں یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں سے کوئی جھگڑا کیا۔ لیکن جب دونوں بھائی عبد الدار اور عبد مناف انتقال کر گئے تو عبد مناف کے بیٹے اس ناانصافی پر زیادہ دیر خاموش نہیں رہے۔ وہ اپنے آپ میں شجاعت، شہامت اور سخاوت کی بلند پایہ خوبیاں دیکھا کرتے تھے۔ اس بنا پر وہ سمجھا کرتے تھے کہ اپنے چچا زاد بھائیوں سے وہ ان مناصب کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر کار انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ انہوں نے خوشبو سے بھرا ہوا ایک پیالہ مسجد میں رکھ دیا اور اعلان کیا کہ کشمکش میں جو قبائل ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبو دیں۔ چنانچہ بنو عبد مناف، بنو زہرہ، بنو اسد، بنو تیم، بنو مرہ، بنو حارث، بنو فہر قبائل نے اس پیالے میں اپنے ہاتھ ڈبو دیے۔ اس طرح گویا انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس نزاع میں، اس جھگڑے میں بنو عبد مناف کا ساتھ دیں گے۔ خوشبو میں ہاتھ ڈبونے کے باعث یہ قبائل مطیبون یعنی خوشبو والے کے لفظ سے معروف ہوئے۔ بنو عبد الدار نے بھی زور و شور سے مقابلے کی تیاری شروع کر دی اور اپنے حلیف قبائل کو امداد کے لیے طلب کر لیا۔ انہوں نے خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا اور کہا کہ اس پیالے میں جو شخص ہاتھ ڈالے گا اور اپنے خون آلود ہاتھ کی انگلی چاٹ لے گا وہ ہمارے معاونین میں شمار ہوگا۔ اور پھر ناظرین کرام، خون آلود انگلی چاٹنے کی وجہ سے یہ قبائل لائقۃ الدم یعنی خون چاٹنے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ جن قبائل نے ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا وہ یہ تھے بنو مخزوم، بنو سم، بنو سہ، بنو عدی، بنو کعب۔ پھر بعض دانش مند اور نیک فطرت افراد کی کوششوں سے ان میں مصالحت کی صورت پیدا ہو گئی اور یہ طے پایا کہ رفادہ، قیادہ اور سقایا کے مناصب عبد مناف کے بیٹوں کو ملیں گے اور حجابہ اور لواء کے منصب عبد الدار کے بیٹوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ رہ گیا دار الندوہ تو وہ دونوں کے درمیان مشترک رہے گا۔ ناظرین کرام، گھوڑ سوار دستوں کی قیادت عبد شمس بن عبد مناف کو دی گئی۔ عبد شمس کے بعد پھر امیہ، امیہ کے بعد حرب
اور حرب کے بعد ابو سفیان کو یہ منصب ملا۔ جنگ کے وقت لشکر کے سپہ سالار اس خاندان کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے احد خندق میں کفار کے لشکر کا سردار ابو سفیان ہی تھا۔ بدر میں قیادت عتبہ بن ربیعہ کو تفویض کی گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عقبہ کی عمر ابو سفیان سے زیادہ تھی اور ابو سفیان اس وقت مکے میں نہیں تھا بلکہ قریش کے تجارتی کاروان کے ساتھ شام گیا ہوا تھا۔ رفادہ کا منصب عبد مناف کے بعد ہاشم کو، ان کے بعد جناب عبد المطلب کو، ان کے بعد جناب ابو طالب کو، ان کے بعد ان کے بھائی حضرت عباس کو ملتا رہا۔ یہ سلسلہ بنو عباس میں جاری رہا یہاں تک کہ بغداد اور مصر سے خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، سقایا کا منصب بھی عبد مناف کے بعد جناب ہاشم، اس کے بعد جناب مطلب کو ملا۔ جب جناب ہاشم کے فرزند شیبہ یعنی حضرت عبد المطلب بڑے ہو گئے تو انہیں ملا، لیکن مطلب کی وفات کے بعد نوفل نے اپنے بھتیجے عبد المطلب سے یہ منصب چھیننے کی کوشش کی۔ تمام ان مکانات اور کھلے صحنوں پر قبضہ کر لیا جہاں جناب عبد المطلب حجاج کرام کو زبیب ملا پانی پلانے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے رشتہ داروں کو مدد کے لیے پکارا۔ انہوں نے یہ کہہ کر ساتھ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ تو معاملہ چچا اور بھتیجے کے درمیان ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ جناب عبد المطلب نے یثرب میں اپنے ننیال والوں کو مدد کے لیے لکھا۔ آپ کے ماموں ابو سعد بن عدی النجار آپ کا خط پڑھ کر رو پڑے اور 80 سواروں کو ساتھ لے کر مکے میں پہنچے، لیکن ابتہ یعنی وادی مکہ میں قیام کر لیا۔ جناب عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے آ کر کہا کہ ماموں جان گھر تشریف لے چلیے۔ آپ نے کہا بخدا ایسا نہیں ہو سکتا جب تک میں نوفل سے ملاقات نہ کر لوں۔ جناب عبد المطلب نے بتایا کہ انہیں میں حجر میں مشائخ قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں۔ ابو سعد فوراً وہاں پہنچے۔ نوفل انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے ابو سعد صبح مبارک ہو۔ ابو سعد نے جواب دیا اللہ رب العزت تیری صبح کو مبارک نہ کرے۔ یہ کہہ کر تلوار بے نیام کی اور اعلان کر دیا رب کعبہ کی قسم اگر تم میرے بھانجے کو اس کی چیز نہیں لوٹاؤ گے تو میں اس تلوار کو تمہارے خون میں ڈبو دوں گا۔ نوفل نے کہا میں نے یہ ساری چیزیں اسے لوٹا دی ہیں۔ ابو سعد نے رؤسائے قریش کو اس پر گواہ بنایا، پھر چند روز اپنے بھانجے کے پاس رہے، پھر عمرہ ادا کیا اور یثرب لوٹ گئے۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے جناب ہاشم کے خلاف اپنے بھائی عبد شمس کے بیٹوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا۔ بنو خزاعہ نے حبئی کی وجہ سے جناب عبد المطلب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ جناب عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب کو سقایا کا منصب ملا۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 1 سال مالی کمزوری کی وجہ سے سقایا کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب ابو طالب نے اپنے بھائی حضرت عباس سے 10,000 درہم قرض لیے اور سال کے اندر قرض ادا کر دینے کا وعدہ بھی کیا۔ جب سال گزر گیا وہ قرض ادا نہ کر سکے تو انہوں نے سقایا کا منصب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔